बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा है, एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है और इस सब के अंदर गुज़श्ता 4-5 दिन में जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज या हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अब बैरूनी ताकतें सरगर्म हो चुकी हैं, इस सब के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास भी इसकी सारी रिपोर्ट्स हैं और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सब पर अपनी खामोशी तोड़ी है, एक बड़ा अहम पैगाम दिया है और इससे क्लियर धमकी, इससे क्लियर वार्निंग वेस्टर्न ममालिक और बशमूल पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को नहीं मिल सकती थी। नाज़रीन करम, मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कुछ कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और किस तरह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कितना बजट मुख्तस हुआ है, फी कस क्या रेट लगाया गया है और इस वक्त सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। क्योंकि आप 2-3 चीज़ें समझ लें कि इमरान खान की आखिर गलतियां क्या हैं, उन्हें भी हम समझेंगे और क्या वो मामलात हैं जो कि इस वक्त वेस्ट से हजम नहीं हो रहे और वो इस पूरी की पूरी सूरत हाल में चाहे जो मर्जी हो जाए, सिर्फ एक उनका मकसद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान घर चले जाएं। मैं आपके सामने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है जिनसे आपके सामने पूरा मंजरनामा वाज़े हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमें भी पता चली हैं एक्सक्लूसिवली और अब इस पर किस तरह से पाकिस्तान के इदारों को एक्शन लेना होगा, क्योंकि अब ये मामला पॉलिटिकल नहीं रहा, अब ये मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का मामला है और किस तरह से इस वक्त ये पूरा खेल रचाया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान भी अब खुलकर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ लग चुकी है कि अब आलमी ताकतें उनके साथ क्या करना चाहती हैं और आज जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है इसकी मिसाल भी तारीख में नहीं मिलती। इस तरह से यूरोपियन यूनियन को खुलकर, इस तरह से अमेरिका बहादुर को यह कहकर कि अब जरा ड्रोन हमला करो, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को हुक्म देता हूं कि तुम कुछ करो तो तुम्हारे ड्रोन मार गिराएं, तुम लोग अब कुछ नहीं हो, अब हम तुमसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। और इस तरह जब भी कोई लीडर अगर वेस्ट के सामने डटा है तो उसका अंजाम नाज़रीन कराम, लेटेस्ट तारीख आप उठा के देख लें, तारीख के तालिब इल्म जानते होंगे कि क्या अंजाम होता है। और इसीलिए इस वक्त इमरान खान के सिर्फ इक़्तिदार को और कुर्सी को ख़तरा नहीं है, इस वक्त इमरान खान की जान को भी ख़तरा है। उस हवाले से भी डिटेल्स है मेरे पास। पहले मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम, खुद कुछ आपके सामने रखने से पहले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं हारून असलम साहब। ये एक बड़े सीनियर मोस्ट पाकिस्तान की आर्मी के जनरल थे और जब जनरल राहील शरीफ को चीफ बनाया गया तो ही वॉज दी सीनियर मोस्ट आफ्टर जनरल क्यानी और ये उस वक्त चीफ भी बन सकते थे, लेकिन जनरल राहील को चुना गया। जिसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अपनी रिटायरमेंट से पहले इन्होंने बहावलपुर कोर की भी कमान संभाली और उससे पहले ये SSG कमांडोज के सरबराह थे। इन्होंने नाज़रीन कराम एक ट्वीट किया जिसने बड़ा कुछ वाज़े कर दिया। आप इनका ट्वीट देख सकते हैं। हाइप इन एंटी इमरान खान कैंपेन इज होम ग्रोन, हेल नो। ये जो इमरान खान के मुखालिफ कैंपेन है, क्या ये पाकिस्तान के अंदर से उभरी है? नहीं। रिजीम चेंज फेमिलियर टैक्टिक्स ऑफ US एंड एलाइज, अमेरिका और उसके एलाइज का जो रिजीम चेंज के टैक्टिक्स हैं सारा कुछ वही है, सेम स्क्रिप्ट है, सेम तरीका वारदात है। वांट इमरान खान रिमूव बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज आर अगेंस्ट देयर रीजनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट, वो उनके इस खित्ते के और आलमी मफादात के खिलाफ हैं। Their agencies actively pursuing agenda. Our deep state should act in national interest. हमारे डीप स्टेट को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अब पाकिस्तान के कौमी मफाद में एक्ट करना होगा, ये वक्त आ चुका है। इसके साथ नाज़रीन कराम, बहुत से लोगों ने मुझसे भी कुछ पूछने की कोशिश की, क्योंकि मैंने एक दावा किया था, आप ये देख सकते हैं कि हुकूमत को गिराने के लिए $300 मिलियन के फंड किस मुल्क ने किस पार्टी को दिए। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए फी कस 80 करोड़ रेट मुख्तस है, मंडी लग चुकी है, खरीदार मैदान में है, लेकिन ये सब किसकी ईमा पर किया जा रहा है और इमरान खान को किस बात की सज़ा दी जा रही है, ये सबको मालूम है। बहुत से लोगों ने कहा कि $300 मिलियन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर सालाना $100 अरब लगाया है, ये मिलियन नहीं है, ये $1 बिलियन है
اور کیا وہ امریکہ پاکستان کے اندر اپنے انٹرسٹ کے لیے یا عالمی طاقتیں اپنے انٹرسٹ کے لیے $1 ارب بھی لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ بکاؤ سیاستدانوں کو اور ان کے خاندانوں کو امریکہ کی PR آفر کریں، گرین کارڈ آفر کریں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بکیں گے؟ اور ظاہری بات ہے سینٹ میں یہ ریٹ 10 کروڑ تھا، 8 کروڑ تھا، لیکن اب معاملہ کیونکہ انٹرنیشنل ہے تو اب سب ڈالر میں ڈیل کریں گے اور سب اب ڈالرز میں پیسے لیں گے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں ناظرین کرام جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے سول ملٹری ڈیوائیڈ رہی ہے، اور جب سول ملٹری ڈیوائیڈ رہی ہے اس کا فائدہ عالمی طاقتوں نے اٹھایا ہے۔ پہلی مرتبہ عمران خان کے آنے کے بعد سول ملٹری الائنس کی بات ہوئی، پہلی مرتبہ ایک پیج کی بات ہوئی، اور پھر اس ایک صفحے کو پھاڑنے کے لیے عالمی طاقتوں سے لے کر آپ کے سیاستدانوں کو لگا دیا گیا۔ البتہ وہ ایک صفحہ عمران خان کی سیاست کے لیے نہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام پاکستان کی جو انکلینیشن ہے ٹورڈز رشیا اینڈ چائنا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل پالیسی، وہ کسی سے ہضم نہیں ہو رہی۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں ناظرین کرام کہ اس وقت بہت سے دعوے یہ بھی ہو رہے ہیں کہ آپ کے پنڈی سے بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ سب کے اندر انوالوڈ ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس حوالے سے کوئی کریڈیبل انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی جو فوج ایز اے ہول ادارہ اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت مکمل طور پر اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ڈیپ سٹیٹ کے لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اب نیوٹرلٹی برقرار رکھنا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سب کے اندر ناظرین کرام دو تین چیزیں ہیں۔ امریکہ بہادر جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں تھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، اس نے عمران خان سے تعلقات بنائے۔ بائیڈن تو ایک پورے طریقہ کار، واضح طریقہ کار کے تحت لایا گیا، ایک پالیسی کے تحت لایا گیا، وہ خود بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ اس نے آنے کے بعد یہ تمام تر چیزیں کی، رابطہ نہیں رکھا، اور یہ صرف اور صرف اس کے بعد ان کی ایگو ہرٹ ہوئی، ایبسولوٹلی ناٹ، پر نو بیسز۔ پھر انہوں نے ڈیموکریسی سمٹ سجایا اپنا، اس میں عمران خان نہیں گئے، بیجنگ اولمپکس کا بائیکاٹ کیا، عمران خان وہاں پر گئے، رشیا کا دورہ کیا، پھر UN کے اندر جو ان کے 22 سفراء نے تماشا لگایا۔ اس کے بعد اس وقت عمران خان بھی ڈٹ چکے ہیں، اور یہ چیزیں اور یہ باتیں پاکستان کے پرائم منسٹر تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ اور عمران خان نے میلسی میں جلسہ عام سے خطاب میں اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جب ناکام ہوئی تو کیا آپ تیار ہیں جو میں آپ کے ساتھ کروں گا، اور اگر یہ ناکام ہوئی پھر دیکھو میں کرتا کیا ہوں، کیونکہ رپورٹیں ہیں اور یہ ڈائریکٹ ناظرین کرام اگر آپ کسی ملک کے ایما پر پاکستان کے اندر کچھ اس طرح سے کریں، یہ ٹریزن ہے، یہ سرزمین سے غداری ہے اور یہ اپنی دھرتی سے غداری ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے نہ جھکا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے بھی نہیں دوں گا، یا تو میری جان جائے گی یا پھر جنگ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین سے پوچھتا ہوں کہ جو خط آپ نے ہمیں لکھا، یہ جو ان کے 22 سفراء نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھ دیا کہ بھئی آپ UNGA میں یہ کریں، آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ تم لوگ یہاں پر صرف اور صرف اپنے شہریوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہو، میں ڈکٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے وہ خط بھارت کو بھی لکھا؟ ماضی میں نیٹو کا ساتھ دینے سے پاکستان کو کیا ملا؟ 80,000 لوگوں کی جانیں گئیں، ملک کو 100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، کیا یورپی سفیروں نے ہمارا شکریہ ادا کیا جو ہم نے ان کے لیے کیا؟ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان جنگ میں جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کیا آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا؟ بلکہ آپ نے تو ہمیں اپنی ناکامی کا، اپنے فیلیئرز کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جب بھارت نے کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی تو کیا آپ نے بھارت سے رابطہ توڑا، تجارت بند کی، آپ نے بھارت پر تنقید کی؟ جب بھارت پاکستان کی سرزمین کے اندر گھسا اور بالا کوٹ کے اندر فرزیکل سٹرائک کی، آپ نے مذمت کی؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر روس کی مذمت کریں، کیوں کریں؟ آپ کے اپنے انٹرسٹ ہے تو پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عمران خان نے جلسہ عام میں کھڑے ہو کر پبلکلی خطاب میں یہ کہا، یورپی سفیروں سے سوال کیا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کر لیں گے؟ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہوں گے ماضی والے لوگ، ماضی میں یہ قوم بھی غلام نہیں تھی، اس کے حکمران تمہارے غلام تھے، اب یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا۔ اور بہت سے لوگ اب تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان نے پبلکلی آ کر سفیروں کو ایسے کیوں باتیں سنائی ہیں؟ پبلکلی آ کر اس لیے سنائی ہیں کہ سفیر یہ باتیں دفتر خارجہ میں بھی کر سکتے تھے۔ فرانس کی ایمبیسی، جرمنی کی ایمبیسی نے پریس ریلیز ٹویٹ کیے، میڈیا کو بھیجے کہ یہ دیکھو ہم نے خط لکھا ہے۔ جب آپ پبلکلی خط لکھیں گے تو اس خط کا جواب بھی آپ کو پبلکلی ملے گا، اور اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو دبک کر سہم کر ایک کونے میں بیٹھ جائے گا۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کو کوئی شرم نہیں آتی تھی جب ڈرون حملوں میں ہمارے شہری مر رہے تھے۔ یہ ڈرون
اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، اور اس کے اندر نواز شریف اور زرداری یہ دونوں ڈاکو اس لیے نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان چوروں کو بیرون ملک اپنے پیسے کی فکر تھی۔ ماضی میں پیسے کی پوجا کرنے والے چپ رہے اور ہمارے بے قصور لوگ ڈرون حملوں میں مرتے رہے۔ یہ امریکی ڈرون حملے ہیں نا۔ آگے سنیں عمران خان نے کیا کہا ہے۔ وزیر اعظم نے جلسے کے شرکاء سے پوچھا کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنا کوئی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے؟ اگر کسی نے پاکستان پر ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی ایئر فورس کو کہوں گا کہ یہ اس ڈرون کو گرا دے۔ دیٹ از مائی آرڈر، یہ میری پالیسی ہے، اور یہ کلیئر پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے عالمی طاقت ہو، پاکستان کی سرزمین میں کچھ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ آپ کا نتیجہ نکلے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں۔ ہماری روس، امریکہ، چین اور یورپی یونین سب سے دوستی ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ روس یوکرین کی جنگ بند ہو تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن امن میں ساتھ دیں گے۔ وی آر پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ پارٹنرز ان وار۔ یہ بڑی پرانی بات ہے جو آج تک وہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ 4 لوگ مل کر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ چوروں کا ٹولہ 35 سال سے قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے اور یہ جب سے ہم پر مسلط ہوئے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مجھ میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا، میری پوری تیاری ہے، یہ جو بھی کریں گے میں مقابلہ کروں گا۔ یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک جب ناکام ہوئی تو کیا آپ تیار ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ اور عمران خان کے بارے میں اب یہ ہے کہ یہ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، کیونکہ عمران خان کے پاس پہنچ چکی ہیں بہت اہم ترین تفصیلات اور بہت اہم ترین ڈیٹیلز کہ یہ رجیم چینج ہو کیسے رہا ہے۔ اگر تو تحریک عدم اعتماد ہو گئی ناکام، پھر بھی انہیں جگہ نہیں ملنی، اور اگر یہ کامیاب ہو گئی اور عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا تو یہ عمران خان اب بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن ان سب کے اندر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اداروں کو سب سے پہلے جو چیز کرنی ہوگی وہ عمران خان کی سیکیورٹی کو بڑھانا۔ جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں کے اندر عمران خان کی ٹیم کو محتاط رہنا چاہیے اور تمام تر حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ نہ کرے جو رجیم چینج ٹیکٹکس کرنے والے ہیں وہ اس طرح کے معاملات کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، رئیس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان پاکستان۔